नाज़रीन, ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया सिर्फ बातें करती थी। 2 इस्राएली जंगी तैयारे मार गिराए, एक खातून पायलट जिंदा गिरफ्तार। तेल अवीव और यरूशलेम एक बार फिर ईरान के मिसाइलों से लरज उठे। ईरान ने 5वां बड़ा हमला पहली बार इतनी बेरहमी से किया कि इस्राएल के फौजी ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर भाग निकले। अमेरिका, जो हमेशा इस्राएल के लिए ढाल बना रहा, अब खुद ईरान के रद्द अमल से कांप उठा है। धमकियां दी जा रही हैं, तंसीबात पर हमलों का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बार ईरान खामोश नहीं, साफ कह चुका जो इस्राएल के दिफा में आया उसे भी कीमत चुकानी होगी। नतन से ताबकारी निकल रही है। इस्राएली सफीर अपने आसाब खो बैठे और दुनिया भर में वो आवाजें जिन्होंने हमेशा सच का गला घोंटा, आज खुद एतराफ करने पर मजबूर हो रही हैं कि इस्राएल की जारियत का जवाब मिलना चाहिए। यह कोई आम झड़प नहीं, यह एक पैगाम है जुल्म, कब्जे और धोखे के ऐवानों में लर्जा कर देने वाला खुला पैगाम। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ईरान का इस्राएल पर 5वां और अब तक का सबसे शदीद मिसाइल हमला। तेल अवीव और यरूशलेम एक बार फिर लरज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले का हदफ तेल अवीव और शेरवन के हसास इलाके थे। एक मिसाइल बराह रास्त तेल अवीव के कल्ब में एक अहम इमारत पर गिरा, जिससे शदीद धमाका हुआ, आग भड़क उठी और इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरान के 5वें हमले में 4 इस्राएली शहरी हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद खौफ के बायस बेहोश हो गए। इससे कबल चौथे हमले में भी कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। तेल अवीव की फजा मुसलसल सायरन और धमाकों से गूंजती रही है। ईरान की जानिब से इस्राएल पर जवाबी हमले के बाद हजारों ईरानी शहरियों ने सड़कों पर जश्न शुरू कर दिया। ईरान की जानिब से इस्राएल पर जवाबी हमले के बाद हजारों ईरानी शहरियों ने सड़कों पर जश्न शुरू कर दिया और अफवाज के हक में नारे लगा रहे हैं। इस्राएली हुक्काम ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, जिन्होंने वस्ती इस्राएल को निशाना बनाया। इन हमलों में वजारत दिफा की इमारत में आग लग गई। ईरानी फौजी जराए ने बताया कि यह जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सच्चा वादा सौम के तहत की गई, जिसमें इस्राएल के दर्जनों फौजी और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इस्राएली जारियत के नतीजे में बेगुनाह ईरानियों का खून बहाया गया और यह हमले उसी खून का इंतकाम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन मकामात से हमला किया गया उन्हीं मकामात पर मिसाइल बरसाए गए। ईरान ने खबरदार किया है कि उसकी सिक्योरिटी एक सुर्ख लकीर है और जो भी उस लकीर को अबूर करेगा उसे फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी खबरसा एजेंसी इरना के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए इस्राएल पर कारी ज़रब लगाई गई, जिसके नतीजे में इस्राएल के कई मिलिट्री सेंटर्स, एयर बेसेस और हसास तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। उधर इस्राएली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सायरन बजने लगे, जिस पर उन्हें ब्रीफिंग मुख्तसर करना पड़ी। फौजी हेडक्वार्टर्स में फौरी तौर पर हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। कबल अजी ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी सूरत हाल शदीद कशीदा है। खबर एजेंसियों के मुताबिक तेहरान में 4 खौफनाक धमाके सुने गए, जिनमें मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक हमले इस्राएल की जानिब से किए गए। इससे कबल ईरान ने 3 इस्राएली F-35 तैयारे मार गिराने का दावा भी किया है। इनमें से एक तैयारे से निकलने वाली खातून पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे की पायलट थी। यह तमाम कार्रवाई ईरान की जानिब से इस इस्राएली हमले के जवाब में की गई, जिसमें 200 इस्राएली तैयारों ने ईरान के 100 से ज्यादा फौजी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया। इस्राएली बमबारी में फर्दो एटमी प्लांट, खवार एयरबेस, तबरेज और शराज एयरपोर्ट समेत मुतअद्दिद अहम मकामात मुतासिर हुए। इन हमलों में ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत 13 आला फौजी अफसरान और 6 नामवर साइंसदान शहीद हुए, जबकि मजमूई तौर पर 78 अफराद शहीद और 3 से ज्यादा जख्मी हुए। इस्राएल और ईरान के दरमियान यह कशीदगी अब एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके असरात पूरे मशरक़ वुस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। फिलवक्त इस्राएल में खौफ और हिरास की फजा कायम है, जबकि ईरान मुसलसल जवाबी कार्रवाई पर डटा हुआ है। उसके फौजी जराए वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अब सिर्फ मिसाइल बोलेंगे। उधर ईरान की पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इस्राएल के दर्जनों अहदाफ पर जवाबी हमले किए हैं, हमारा बदला अभी शुरू हुआ है। पासदारान इनकलाब के सीनियर ओहदेदार ने कहा
کہ ہمارے کمانڈر، سائنسدانوں اور شہریوں کے قتل کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا انتقام نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد امریکہ نے واضح الفاظ میں ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی قیادت نے کسی بھی امریکی شہری، فوجی اڈے یا اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین اور دوررس نتائج برآمد ہوں گے۔ جبکہ یہ انتباہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی نمائندے کی جانب سے دیا گیا، جہاں حالیہ اسرائیلی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں پر شدید بحث جاری ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو اس کا حق دفاع قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو اپنے تحفظ کے لیے جو اقدامات ناگزیر محسوس ہوئے وہ اس کے لیے لازم تھے۔ امریکی بیان میں یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری رہیں گی، جبکہ ایران نے بھی اس حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی درمیان میں آئے گا اس کو ایسا جواب ملے گا کہ دوبارہ کبھی وہ سوچے گا نہیں کہ وہ درمیان میں آ کر ہماری خود مختاری کو کہیں بھی آ کر چیلنج کرے۔ جبکہ جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل پر کیے جانے والے حالیہ میزائل حملے کے بعد ایرانی حکام نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ اگر کسی ملک نے اسرائیل کا دفاع یا اس کی حمایت کی تو اس پر اس سے بڑا حملہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر اپنے حملوں میں تیزی لائیں گے۔ ایرانی حکام نے دھمکی دی کہ جو ملک اسرائیل کے دفاع میں آگے آئے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی حکام کے ایک پیغام کے مطابق ایران عالمی قوانین کے تحت اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حوالے سے متعدد نقصانات اب اسرائیل کو پہنچائے ہیں جو وہ آنے والی نسلوں تک یاد رکھے گا۔ اور جبکہ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 3، 4، 5 اور اس سے آگے کی بھی تیاری کر رکھی ہے اور کہا ہے کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، اختتام ہم کریں گے۔ ہمارے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، عسکری لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ایران سے اسرائیل کی جانب مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں، لہٰذا اسرائیلی عوام محفوظ پناہ گاہوں اور بنکرز میں رہیں۔ آئی ڈی ایف کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام سے ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہدایت کے بعد ہی عوام بنکرز اور محفوظ مقامات سے باہر آئے، جبکہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ان کے وہ تمام سٹورز جس میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز، وہ خالی ہو گئے ہیں۔ لوگوں میں خوف ہے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بنکرز میں خوراک لے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت نے بھی ان کو یہ بتایا ہے کہ ایران کے یہ حملے اب کافی دنوں تک جاری رہیں گے۔ جبکہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے اپنی فضائی حدود میں آنے والے 3 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کا بھرپور اور براہ راست فوجی جواب دیا ہے، جس میں اس نے نہ صرف واضح پیغام دیا بلکہ زمینی سطح پر تباہی بھی پھیلائی۔ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ دفاعی کوششوں کے باوجود کچھ ایرانی میزائل ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل اسرائیل کو لیزر گائیڈڈ میزائل فراہم کیے تھے۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران پر اسرائیلی حملے کے منصوبے سے پیشگی آگاہ تھا اور امریکہ نے خاموشی سے 300 لیزر گائیڈڈ ہیل فائر میزائل اسرائیل کو دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لیزر گائیڈڈ میزائل کی فراہمی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تھی۔ ہیل فائر میزائل فضا سے زمین پر نشانہ بنانے کی مہارت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ میزائل سرجیکل سٹرائک کے لیے دیے تھے۔ 2 امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ اتنی بڑی مقدار میں ہیل فائرز کی منتقلی سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کرنے کے منصوبے سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ دوسری طرف 2 امریکی عہدیداروں نے جمعے کو رویٹرز کو بتایا تھا کہ امریکی فوج نے اسرائیل کی طرف بڑھنے والے ایرانی میزائلوں کو مار گرانے میں مدد کی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے جمعے کے روز اپنے حملے میں 100 سے زائد طیاروں کا استعمال کیا، جس نے اعلیٰ فوجی حکام، ایٹمی سائنسدانوں اور کمانڈر سینٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے درست ٹریکنگ کا استعمال کیا تھا۔ اور دوسری جانب امریکہ ایک جانب تو یہ حقائق بتاتے ہیں کہ براہ راست امریکہ ملوث تھا اس اٹیک کے اندر، دوسری جانب امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ملوث ہی نہیں ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے کسی بھی قسم کا اس میں کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن ایران نے جب یہ واضح کر دیا کہ اب جو بھی اس میں سامنے آیا اور اس لڑائی کے اندر اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جبکہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ فورسز نے سلماس کے سرحدی علاقے میں کامیابی سے اسرائیلی جاسوس ڈرونز کو بھی مار گرایا ہے، جنہوں نے ملک کی فضائی حدود کی
خلاف ورزی کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے مزید بتایا کہ 2 ڈرونز جو جاسوسی کے مشن پر ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں ان کو کامیابی سے مار گرایا ہے، اور جتنے بھی جہاز اب آ رہے ہیں، ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جب پہلے اٹیک کیا گیا ایران پر تو کیوں ایران کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے ان جہازوں کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہمیں وہ ذرائع بتاتے ہیں یا عسکری سمجھ بوجھ رکھنے والے حکام بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے اس وقت ان ڈیفنس سسٹمز کو جام کیا، لیکن جیسے ہی ایران نے اپنا کنٹرول واپس حاصل کیا اس کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود کی حفاظت اس طرح کی کہ پھر اسرائیلی جہاز اب ایران کی حدود کے اندر داخل ہونے سے کترا رہے ہیں، جبکہ ایرانی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمالوندی نے تصدیق کی ہے کہ نطنز جوہری تنصیب سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمالوندی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی میزائل کے حملے کے نتیجے میں صوبہ اصفہان میں ایران کی سب سے بڑی جوہری سائٹ نطنز جوہری تنصیب سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، وہ صحیح سلامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تابکاری جوہری تنصیب سے باہر نہیں پھیلی، تاہم جوہری تنصیب کے اندر پھیلنے والی تابکاری کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے، جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں اسرائیلی فوج کے اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اب کیونکہ ایک دن گزر گیا تھا اور یہ بات بار بار کی جا رہی تھی کہ ایران جواب کیوں نہیں دے رہا، سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا رجیم چینج ہونے والا ہے، تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رجیم چینج اگر ہوتا ہے تو شاید ایران اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ رجیم چینج یہ ان کی بھول ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو، لیکن وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایران کی عوام نے کل سڑکوں پر نکل کر بتا دیا کہ ان کو کانفیڈنس ہے اپنی حکومت پر بھی اور اپنی عسکری صلاحیتوں پر بھی۔ لیکن رجیم چینج اگر فرض کریں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نئی آنے والی رجیم اسرائیل کو تسلیم کر لے گی، امریکہ سے معاہدہ کر لے گی؟ یہ خام خیالی ہے اور یہ صرف ایک خالصاً پروپیگنڈا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ جبکہ سابق اسرائیلی سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں عمارتیں لرز رہی ہیں، جوابی حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کام نہ کر سکے، جبکہ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان پریس بریفنگ کر رہے تھے اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ وہ پریس بریفنگ ادھوری چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک جانب ایک میٹنگ ہو رہی تھی اہم شخصیات کی، ان کی اسرائیل کی عسکری، انہوں نے وہ محدود کر دی، اور دوسری جانب پریس بریفنگ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے کیونکہ سائرن بج رہے تھے، اور انہوں نے بنکر پر جانا ہی، بنکر کے اندر گھسنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا، اور اب وہ بنکروں کے اندر ہی رہیں گے۔ بار بار ایران نے کہا آپ ہمارے امن کو نہ چھیڑیں، مذاکرات کرنے آپ کریں، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آپ کے کہنے پر آ گئے ہیں، لیکن ایک طرف آپ مذاکرات اور دوسری جانب حملے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نقش قدم پر چل نکلا ہے۔ مکار عالمی دہشت گرد نے ایران کے عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بھارت جنگ کے دوران نریندر مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اسی طرح نیتن یاہو نے بھی ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز نیتن یاہو نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام میں کہا کہ لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ ان کا جابرانہ نظام ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسلامی حکومت 50 سال سے ایرانی عوام کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یہی تو ان کا اتحاد ہے، یہ نیتن یاہو نہیں سمجھ رہا، اس کو اس قسم کا اتحاد اپنے ملک میں مل ہی نہیں رہا۔ آئے دن اس کے گھر کے باہر احتجاج ہوتے ہیں، اس کے اپنے وزیر اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے اور 50 سالوں سے اپنی قوم کو اس نے وہ کچھ دیا ہے جو آج اسرائیل گزشتہ 12 سے 14 گھنٹوں سے برداشت کر رہا ہے۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ مشرق وسطیٰ کی ہر بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو 92 نیوز بروقت اور باخبر رکھے گا۔